अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर है आप सिद्दीकी के साथ जनाब। हम आज बात करेंगे एमिश पीपल, AMISH, एमिश पीपल। और ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही पुराने तर्ज़ की ज़िंदगी आज भी गुजारते हैं। इनके अंदर जो है इनकी ख़ुसूसियात है वो हम बयान करते हैं और जनाब इसकी तफ़सील जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी जो मंगल बाज़ार के बारे में, वहाँ पे एमिश पीपल जो मैंने एक दिखाया भी था, वो मैं जो ख़ातून ने जो एक टोपी सी पहन रखी थी वाइट कलर की, और बहुत सारी पुरानी फ़िल्मों में आपने देखा भी होगा इस तरह का, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज भी मौजूद हैं, उनकी नस्लें आज भी मौजूद हैं और आज भी बड़े ये सादा तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त इनकी आबादी कनाडा में तकरीबन 5000 है इन टोटल। और ये आपको वाटरलू ओंटारियो के इलाके में जो है वो आराम से आपको देखने में मिल जाते हैं। मैं अक्सर बेशतर मैं गया हूँ और मैंने देखा है, क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ रहती हैं, तो मैंने उनका थोड़ा सा जो है मवाजना भी किया है लोगों से, और लोगों उनको देखा है। वो ज़्यादातर जो है वो मैंने देखा है कि वो यक्का ये जो घोड़ा गाड़ी है उसमें जा रहे होते हैं। आप लोगों से कभी, यानी हम लोगों से कभी मिक्सअप नहीं होते हैं, हेलो हाय ज़रूर कर देते हैं और मुस्कुराहट जो है वो फैला देते हैं। तो तकरीबन जो है 1000 कम्युनिटीज़ जो है, सॉरी, 1 डज़न कम्युनिटीज़, यानी 1 दर्जन जो है कम्युनिटीज़ इनकी है, जो कि 5000 की तादाद में ये ऑल ओवर द कनाडा जो है रहते हैं। ये सिर्फ ओंटारियो में हुआ करते थे एक ज़माने में सिर्फ, लेकिन थोड़ा सी अब फैल गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो कि इनको कभी भी ये चाहते नहीं थे। जो कि अब ये जो इनकी सेटलमेंट जो है वो न्यू बर्न्सविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और मैनिटोबा में भी अब नज़र आती है। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया वाटरलू के एरिया में, और अक्सर बेशतर इन्हें जो है वो नायग्रा फॉल्स के एरिया में भी देखा गया है। ज़ाहिर सी बात है वो घूमने फिरने जाते होंगे इसलिए देखा गया है। बहुत सारे मॉल्स वगैरह में ये नज़र आते हैं। आपको मुस्कुराहट ज़रूर फैला देंगे अगर उनकी नज़र आप पे पड़ गई, लेकिन आम तौर पे वो आप लोगों से इंटरेक्शन या हमसे इंटरेक्ट नहीं होते हैं, बातें नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कम्युनिटी है, ये उनकी गाइडलाइंस हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इनकी गाइडलाइंस क्या है, ये कपड़े वगैरह पहनने का जो है तरीक़ेकार क्या है, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम इसको मज़ीद ज़रा इसकी तह तक जाते हैं। बज़ाहिरी तौर पे तो ये जो लोग हैं अपने सादे लिबास के लिए बड़े मशहूर हैं। मर्द जो है ठोस रंग की कमीज़ें, यानी डार्क कलर की चूड़ीदार टोपियाँ सी जो होती हैं वो पहनते हैं, और सूट पहनते हैं आम तौर पे, जो एक दूसरे के दरमियान ममासलत की निशानदेही करते हैं। अमीश मर्द मर्दानगी या रजदवाजी हैसियत की अलामत के साथ साथ आजिज़ी को फ़रोग़ देने के लिए दाढ़ी बढ़ाते हैं। तो आपको पता लगा, जो शख्स सर पे टोपी भी पहना हुआ है और उसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, ये एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम में ये आजिज़ लोग बहुत पाए जाते हैं। लेकिन जो है हमारा जो रुझान है, या हमारा जो नज़रिया है, या हमारे कमेंट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव, यानी आम तौर पे मनफ़ी होते हैं, पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। इन्हें मूछें उगाने को मना किया गया। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा फिर वापस आते हैं अपने मज़हब की तरफ के, मूछें पस्त करो और दाढ़ी बढ़ाओ, जिस तरह के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इन्हें मूछें उगाने से मना किया गया है, क्योंकि अमीश के नज़दीक मूछें फ़ौज से वाबस्ता रखती हैं। क्यों वाबस्ता रखती हैं फ़ौज से, और क्यों ये नहीं मूछें उगाना चाहते हैं, फ़ौज की जो नकल नहीं करना चाहते हैं, वो भी आगे आने वाला है। तो जिसकी वजह से वो अपने अमन पसंद अक़ायद की वजह से सख्त मुखालिफ है। तो जनाब ख़वातीन के कपड़े पहनने के बारे में भी इसी तरह के रहनुमा उसूल हैं इनके पास, जिनका इज़हार क़ानून साज़ी के अमीश विज़न ऑर्डनिंग में भी किया गया है कि इन्हें बछड़े की लंबाई के कपड़े, जो जैसे एक बछड़ा होता है गाय का, इतने लंबाई के कपड़े, बोनट और तहबंद के साथ खामोश यानी हल्के रंगों के लिबास पहनने। बोनट कहा जाता है जो सर के ऊपर जो वाइट टोपी पहनती हैं, जो जैसा कि मैंने कल जो है मंगल बाज़ार का इख्तिताम जो टाइटल है वो मैं नीचे लिंक दूंगा, कि उसके अंदर आपने देखी होगी, और अभी यहाँ पे भी देखेंगे इस वीडियो में, कि नमाजी कैप्स, जो नमाजी कैप्स होते हैं, या नमाज़ पढ़ते वक्त आमतौर पर टोपी पहनी जाती है कुछ इसी तरह की, और बोनट जो है वो ख़वातीन पहनती हैं, जैसा बोनट का मैंने ज़िक्र किया है, क्योंकि इनके मज़हबी अक़ायद की बसरी नुमाइंदगी करती हैं, जो कि देखने में पता चलना चाहिए कि वो जो है एमिश पीपल या एमिश की जो कम्युनिटी है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो जनाब सर पे वो जो टोपी पहनते हैं, जिसको बोनट या बोनट क्या कहा जाता है, उसका रंग इस बात की निशानदही करता है कि औरत कुंवारी है या शादीशुदा। अकेली ख़वातीन स्याह यानी डार्क, यानी जो शादीशुदा नहीं हैं, डार्क बोनट या बोनट पहनती हैं, और शादीशुदा ख़वातीन सफ़ेद लिबास पहनती हैं।
بونٹ یا بونٹ کی رنگین کوڈنگ یہ اہم ہے کیونکہ خواتین کو زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی سی حق تلفی ہے، زیورات خواتین کے لیے بنے ہیں، لیکن بہرحال ان کی کمیونٹی میں خواتین کو زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے، جیسے شادی کی انگوٹھیاں، کیونکہ اسے جسم کی طرف توجہ دلانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو فرد میں فخر پیدا کر سکتا ہے کہ جناب میرے پاس تو زیورات ہیں اور میرے پاس اس سے اچھے ہیں، اور میرے پاس تو تم سب سے اچھے ہیں۔ تو اس فخر کو عاجزی کے طور پہ، اس فخر کو مٹانے کے لیے، عاجزی کو اپنانے کے لیے کتنا رہنما اصول ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بھی سن لیجئے کہ جناب یہ کہ تمام کپڑے ہاتھ سے سلے ہوئے ہوتے ہیں، مشین سے سلے ہوئے کپڑے یہ نہیں پہنتے ہیں، لیکن لباس کو بڑے پیمانے پر باندھنے کا طریقہ اس بات سے منحصر ہے کہ آیا امیش شخص نئے آرڈر کا حصہ ہے یا پرانے آرڈر کا امیش۔ مردوں کے بارے میں بات کی جا رہی کہ اولڈ آرڈر امیش شاذ و نادر ہی اگر کبھی بٹن استعمال کرتے ہیں، والکرو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، چپکانے والے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت چمکدار نظر آتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ فیشن کے لباس یا دھاتی تصویروں کے لیے ہک اینڈ آئی اپروچ استعمال کرتے ہیں۔ نیو آرڈر کے جو نئے جو اپنے آپ کو اسی کمیونٹی میں سمجھتے ہوں گے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے فیشنیبل ہے، نیو آرڈر امیش قدر زیادہ ترقی پسند ہے، اور لمبے لباس پہننے میں مدد کے لیے آج کل وہ بٹنوں کا استعمال بھی کرنے لگے ہیں، جس کی عام طور پہ اجازت پہلے نہیں تھی۔ تو یہ تھا لباس کے متعلق۔ اب ذرا امیش لوگ ہیں ان کی طرز زندگی پہ ذرا جو ہے روشنی ڈالتے ہیں کہ امیش باضابطہ طور پر اولڈ آرڈر امیش سوئس جرمن اور السیشین اصل کے ساتھ روایتی اینابیپٹس عیسائی چرچ کی رفاقتوں کا ایک گروپ ہے۔ تو یہ ٹپیکل نام ہے، یہ بیپٹسٹ عیسائی وغیرہ جو ہے ان کا ایک ہی گروپ ہے۔ ان کا قریبی تعلق مینونائٹ گرجا گھروں سے ہے، اور ہے ایک اور اینابیپٹسٹ فرقہ جو ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ امیش جو ہے سادہ زندگی، سادہ لباس، عیسائی امن پسندی اور جدید ٹیکنالوجی کی بہت سی سہولتوں کو اپنانے میں سست روی کے لیے جانا جاتا ہے، مطلب اس کو جلدی اپناتا نہیں ہے، جس کا مقصد نہ تو خاندانی وقت میں وہ خلل ڈالنا ہے اور نہ ہی جب بھی ممکن ہو آمنے سامنے بات چیت کو تبدیل کر دینا ہے، اور خود کو برقرار رکھنے کا نظریہ کفایت امیش دیہی زندگی، دستی مشقت، عاجزی اور خدا کی مرضی کے تابع ہونے کی قدر کرتا ہے۔ خدا کی مرضی کے تابع ہونا ان کے سامنے ہے کہ ان کے جو نظریہ ہے کہ ان کے خدا نے کہا ہے کہ سادہ زندگی گزاری جائے اور اپنی مرضی کو ان کے خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تعریف جو انہوں نے تشریح پیش کی ہے کہ متقی شخص کی تقویٰ ہے کیا، کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دینا۔ یہ ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہتے ہیں اسی کے تحت ہم رہیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، جو بائبل اس میں کہتے ہیں I seek not my will but the will of my Father, the God in the heaven، کہ مجھے اپنی مرضی پہ کوئی تعلق نہیں ہے، میری مرضی صرف میرے خدا کی مرضی ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ ان کی طرز زندگی میں بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنا امیش خاندان کا سب سے بڑا کام ہے۔ یہ دیکھ لیجئے جو کہ ہم زمانے میں کیا کرتے تھے آج بھی وہ کر رہے ہیں، ہم کہیں اور پہنچ گئے ہیں اور وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ امیش عام طور پر یقین رکھتے ہیں کہ بڑے خاندان خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بے شک تو جو کسان ہوتے ہیں، کھیت والے خاندانوں میں بڑے خاندان ہوتے ہیں، کیونکہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے کیونکہ کھیتی مزدوری کے لیے جو ہے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیش طرز زندگی میں کمیونٹی جو ہے مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ سخت محنت کو خدائی سمجھا جاتا ہے، گاڈ ول پاور سمجھا جاتا ہے، اور کچھ تکنیکی ترقیوں کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ محنت کی ضروریات کو کم کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ جس نے ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ جو نیکسٹ میرا ٹاپک ہے، ویڈیو آئے گا، وہ آئے گا کیا ہم انٹرنیٹ کے بغیر بھی زندگی ہے۔
اس کے بعد والا انشاءاللہ۔ تو گوداموں میں خودکار فرش کلینر جیسی مشینوں کو تاخیری طور پر مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نوجوان فارم ہینڈز کو بہت زیادہ جو ہے فارغ وقت فراہم کرتا ہے، کہ یہ جب کسان ہیں ان کے آج بھی پرانے طریقے سے تمام کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے ٹریکٹرز اور یہ تمام چیزیں جو استعمال نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر دستی کام کرتے ہیں، ضرورت کے تحت پھر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اگر بہت بڑا کوئی ٹاسک کوئی جاب ان کے پاس ہو تو۔ جناب اب ان کے ذرا مذہبی جو رجحان ہے ادھر بھی دیکھ لیجئے کہ امش چرچ کی رکنیت بالغوں کی جو ہے بیپٹزم جو ہے، جو ان کا جو ہے جو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ عقیقے سے جو ہے مثال اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بیپٹزم کے ساتھ شروع ہوتی ہے، عام طور پر 16 اور 23 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے یہ۔ چرچ کے اضلاع میں قریب میں 20 سے 40 خاندان ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے قریب میں ان کے لیے چرچ کے جو گردنواں ہے اس سے 20 سے 40 خاندان ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ شہر سے بہت بہت دور رہتے ہیں، بہت ہی کھلے علاقے میں رہتے ہیں، یہ شہر میں کبھی بھی نہیں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے چرچ کے جو اضلاع ہیں گردنواں ہیں 20 سے 40 خاندان ہوتے ہیں، اور عبادات کی خدمت ہر دوسرے اتوار کو ممبر کے گھر یا گودام میں منعقد کی جاتی ہے۔ جی ہاں، اگر چرچ میں جگہ نہیں ہے تو جو ان کے گوڈاؤنز ہیں یا گودام ہے وہاں پہ منعقد ہوتی ہے، یا گھروں میں منعقد ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے جو ہے تقریبات ہوتی ہیں، وہاں پہ درس و تعلیم ہوتی ہے۔ تو چرچ کے قواعد جو مختلف اضلاع کے درمیان کسی حد تک مختلف ہوتے ہیں، چرچ کے تمام ارکان سال میں 2 بار اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ صحیح طریقے سے مرتب ہو رہی ہیں یا نہیں۔ ان کے مطابق قوانین کا ہر رکن کو، ہر ممبر کو مشاہدہ کرنا چاہیے، اور اس میں روزمرہ کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، بشمول پاور لائن، بجلی، ٹیلی فونز اور آٹو موبائل کے استعمال پر پابندیاں یا نیز لباس سے متعلق ضوابط عام طور پر چرچ اور خاندانی تعلقات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جناب یہ چیزیں اگین سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، پلیز سمجھیے ان باتوں کو، ہم کہاں چلے گئے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے رہ رہے ہوتے، میں یہ نہیں کہتا بیکورڈ رہیں، لیکن کم از کم یہ شیطانی چیزوں کو ہے ذرا اس کے اوپر کنٹرول آج بھی رکھ لیں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اب ذرا آپ یہاں بھی دیکھیے، میں اس چیز کو جو ہے اکنالج تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے کہ امش عام طور پر اپنے ایک کمرے کے اسکول چلاتے ہیں اور 8ویں جماعت کے بعد رسمی تعلیم بند کر دیتے ہیں۔ تو امش پیپل جو ہے وہ ہمیشہ 8ویں کلاس تک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہائی اسکول تک، اس کے بعد کالج یونیورسٹی کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، پہلے کہتے تھے، پہلے فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہے کہ اس کو آگے پڑھا کے کیا کرنا ہے، یہ جو ہے بہرہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ بہرحال آئی ڈونٹ نو، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، بہرحال یہ ان کا طریقہ کار آج بھی موجود ہے۔ زیادہ تر امش پیپل جو ہے تجارتی بیمہ نہیں خریدتے، یعنی کمرشل انشورنس نہیں خریدتے، یا سوشل سیکیورٹی میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ موجودہ دور کے اینابیپٹسٹ کے طور پر امش چرچ کے ارکان عدم مزاحمت کی مشق کرتے ہیں اور کسی قسم کی فوجی خدمات انجام نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے وہ مونچھیں نہیں رکھتے کہ وہ میچھے جو ہیں وہ جرمن فوج سے مشابہ ہیں۔ امش پیپل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں کوشش کروں گا اس کو میں جتنا شارٹ کر سکوں کہ ان کا ظہور کب ہوا۔ کہ امش کی اصطلاح سب سے پہلے 1710 میں ایک اینابیپٹسٹ رہنما جیک اومان کے مخالفین نے اسکینڈینیم کے جو بے عزتی کی اصطلاح ہے، اسکینڈینیم جو کہ ایک بے عزتی کی اصطلاح کے طور پر استعمال کی تھی۔ سوئس برادران کے درمیان پہلی غیر رسمی تقسیم 17ویں صدی میں اوبرلینڈرز یعنی پہاڑوں میں رہنے والے اور ایمنٹلر یا ایمنٹل وادی میں رہنے والے کے درمیان ریکارڈ کی گئی تھی۔ تو ہم اس کے مزید تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہے، لیکن اب یہ کھانا جو ہے بناتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ امش کھانا اپنی سادگی اور روایتی خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ امش کی سماجی زندگی میں کھانا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسے پاٹ لکس، شادیوں، فنڈ ریزر، الوداعی اور دیگر تقریبات میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سے امش کھانے بازاروں میں فروخت کیے جاتے ہیں، جن میں پائی، ایپل پائی وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور اسٹرابیری پائی، اور جو محفوظ کر دینے والی جو غذائیں ہیں وہ ہیں روٹی مکس ہے، اچار کی پیداوار ہے، ڈیزرٹ اور ڈبہ بند سامان شامل ہے، جو کہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو تھوڑا سا دکھایا بھی تھا۔
اس میں ایئر ٹائٹ میٹ جو گوشت ہے وہ بڑے چیزیں جو ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں ان کے بازاروں میں۔ بہت سے امیش کمیونٹیز نے زائرین کے لیے یعنی وزٹرز کے لیے ریسٹورانٹ وغیرہ بھی قائم کیے ہیں۔ امیش گوشت کی کھپت امریکی اوسط سے ملتی جلتی ہے امریکہ کی طرح، حالانکہ وہ زیادہ محفوظ گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہ جناب یہ تھی اب تک کی معلومات تھی امیش پیپل کے بارے میں، امیش لوگوں کے بارے میں۔ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ڈیٹیل میں، کچھ یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن یقیناً ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان عطا فرمائے، ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کی فیملی کو، آپ کے بہن بھائی، ان کی بیوی بچوں کو، آپ کے والدین کو سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس کا جو لائک کا بٹن اس کو دبا دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، شیئرنگ از کیئرنگ، شیئر کریں واٹس ایپ کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک وغیرہ پہ، اور جہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنے انسٹاگرام میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔